अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है, ट्रंप मंसूबे पे हमास राजी है, एक मशरूत सी रजामंदी है। प्रोग्राम के पहले से में उनकी शराइत का जायजा लेंगे और इस पूरे मुआहदे का भी हम इस हवाले से एनालिसिस करेंगे। इसके बाद नया पेंशन सिस्टम क्या है, हुकूमत ने आज पेंशन रिफॉर्म्स अनाउंस किए हैं, लेकिन उसके खदोखाल क्या है, क्या ये रिफॉर्म्स काफी हैं। प्रोग्राम के दूसरे से इस पर बात होगी। आखिर में गंदम बहरान का खदशा है, किसान ये बार बार बात कर रहे हैं और अब लगता है कि वो बहरान बड़ी जोरों शोर से सर उठाए खड़ा है। आगाज करते हैं, ट्रंप का 20 नुकाती अमन मंसूबा है, पाकिस्तान ने इसको इंडोर्स किया हुआ है। आज हमास का इस पर रद्द-ए-अमल फॉर्मली आ गया है। हमास ने ट्रंप के 20 नुकाती मंसूबे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि वो इसराइल की गजा पर जंग खत्म करने और इसराइली अफवाज के मुकम्मल इनखला के बदले तमाम इसराइली कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार है। हमास की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि वो मामले की तफसीलात पर बातचीत के लिए सालिसों के जरिए मुज़ाकरात में शामिल होने को तैयार है। तंजीम की जानिब से बताया गया है कि वो गजा की इंतजामिया एक ऐसे आजाद और गैर जानिबदार इदारे के हवाले करने पर राजी है जो फलस्तीनी टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल हो। इस इदारे की तश्कील कौमी इत्तफाक राय और अरब और इस्लामी हमायत की बुनियाद पर की जाएगी। हमास के मुताबिक सदर ट्रंप की तजवीज में गजा के मुस्तकबिल और फलस्तीनी अवाम के जायज हकूक से मुतालिक जो दीगर निकात शामिल हैं वो एक मुश्तरका कौमी मौक़िफ़, बैनुल-अक़वामी कवानीन और करारदादों के साथ जुड़े हुए हैं। हमास ने कहा कि इन मामलात को एक जामे फलस्तीनी कौमी ढांचे के तहत हल किया जाएगा जिसमें हमास अपनी जिम्मेदाराना शिरकत और किरदार अदा करेगा। हमास ने ट्रंप मंसूबे के बाज निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर का मुजव्विज़ा किरदार मुस्तरद कर दिया है। हमास के सीनियर रहनुमाओं ने वाज़ेह किया कि इसराइली कब्जा खत्म होने से पहले हमास गैर मुसल्लह नहीं होगी। 72 घंटे के अंदर यरगमाली हवाले करना गैर हकीकत पसंदाना है। अमरीका ने इसका खैर मकदम किया है और उन्होंने कहा है कि अमरीकी सदर की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है कि इसका मतलब है कि हमास जंग खत्म करना चाहता है और साथ साथ ये भी कहा कि इसराइल फौरी तौर पर गजा में बॉम्बिंग रोक दें। हमास के बयान पर जो सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल है इस पे शॉक हो गए नेतन्याहू, और जो रिपोर्ट किया अल जजीरा ने, उन्होंने कहा है जी कि उसके नेतन्याहू को खुद अपनी जो डोमेस्टिक इस वक्त सियासत है उसके फ्रंट पे बहुत ज्यादा एक ऑपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है। सो अभी जो मंसूबा है ये नेतन्याहू ने अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को भी बेचना है। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा ये भी साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि भाई अगर जल्द अज जल्द ये मुआहदे के ऊपर अमल दरामद शुरू नहीं होता है, जब तक इस पे दस्तखत नहीं होते हैं, इतवार की शाम 6 बजे तक अगर मैं प्रिसाइसली कहूं तो वक्त दिया गया है, तो हमास पर फिर क़यामत टूट सकती है। ऐसी हौलनाक तबाही फूटेगी जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। फलस्तीनी शहरी गजा फौरी खाली कर दें, ये डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त स्टेटमेंट्स हैं। शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने 3 से हमने देखा है कि 4 दिन बड़े पाकिस्तान के इस पर डिबेट रही, लेकिन अब चूंकि हमास ने अपनी रजामंदी का इजहार किया है तो पाकिस्तान की जानिब से की एक नई राह हमवार हुई है। इस दौरान टेलीफोनिक राब्ते भी हुए हैं हमारे वजीर खारजा के मिस्री और सऊदी हम मनसिब से, और जो गजा की सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल भी किया गया है। इससे पहले कतर पर जो इसराइली हमला था, नेतन्याहू दबाव में आ गए, न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है, इस वजह से थोड़ा सा वो बैकफुट पर चले गए। जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसके मुताबिक कतर पर इसराइली फिजाई हमले के बाद अमरीका और अरब ममालिक के दबाव ने फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में मुलव्विस नेतन्याहू को गजा अमन मंसूबे पर लचक दिखाने पर मजबूर किया है। अखबार के मुताबिक सितंबर में इसराइली हमले ने कतर में गजा पर मुज़ाकराती अमल को सबटाज किया, जिस पर खित्ते और वाशिंगटन में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। कतर पर इसराइली हमला अपने मकासद को पूरा करने में नाकाम रहा, लेकिन इसने गुस्से से भरे हुए अमरीकी सदर ट्रंप और उनके मशीरों को नेतन्याहू पर दबाव डालने पर मजबूर कर दिया ताकि वो जंग के खात्मे के लिए एक फ्रेमवर्क की हिमायत करें। 9 सितंबर का हमला इसराइल की जानिब से एक हैरत अंगेज इश्तियाल अंगेजी थी। इस हमले ने खित्ते और वाशिंगटन में अमरीकी सदर ट्रंप और दीगर हुकूमती अहदेदारों को इस कदर बरहम किया कि इस पर नेतन्याहू को जंगबंदी के इम्कानात को तबाह कर देने पर धमकी देनी पड़ी। कतर पर इसराइली हमला एक ऐसा अमल था जिसने अमरीकी सदर ट्रंप के मुशीर और दामाद जैरेड कुशनर को मशरिक़ वुस्ता के मुज़ाकरात के तौर पर अपनी पुरानी हैसियत में वापस लेके आने पर मजबूर किया। कतर पर इसराइली हमले ने नेतन्याहू को एक शर्मिंदा माफी पर मजबूर किया और उसने हमास को एक ऐसा मौका फराहम किया जो मुमकिन तौर पर एक खुली इसराइली जाहिरियत को रोकने का आखिरी मौका हो सकता है। दूसरी तरफ रोजाना डॉन के
ادارے کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیل نیتنیاہو نے امن منصوبے کے نام پر مسلم دنیا کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ روزنامہ ڈان نے اپنے ادارے میں سوال اٹھایا کہ اسرائیل کو ایک ایسی ڈیل میں رد و بدل کرنے کا مجاز کیسے بنایا گیا ہے جس پر مسلم ممالک پہلے ہی اتفاقی رائے کر چکے تھے، اور امریکہ کرنے اسرائیل کی وفاداری کا حلف اٹھاتے ہیں اور اپنی آزاد ریاست کے تصور سے دستبردار ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں خورشید قصوری صاحب، سابق وزیر خارجہ، لاہور سے براہ راست۔ بہت شکریہ قصوری صاحب میں جوائن کرنے کے لیے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ حماس کی جانب سے جو جواب دیا گیا ہے اس میں 2-3 شرائط ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں خدشہ ہے کہ پتہ نہیں اسرائیل انہیں قبول کرے یا نہ کرے۔ ایک تو جو وہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطینی ٹیکنوکریٹس کے حوالے وہ کرنے کو تیار ہیں، تو کیا یہ لگتا ہے کہ یہ اسرائیل اور ٹرمپ کے لیے قابل قبول ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل میں جو پرابلم پڑے گا وہ یہ ہے کہ جو اس پہ تو تقریباً اگریمنٹ شروع میں تھا، میرا خیال ہے 21 میں تو خیر ڈیفینیٹلی تھا، 20 پوائنٹس میں بھی ہے کہ جو باڈی ہوگی گورننگ باڈی وہ ٹیکنوکریٹس کی ہوگی، جو بھی اس کو نام دے دیں، انٹرم اتھارٹی جو مرضی کہہ دیں، اس کے اوپر ایک اور باڈی ہے جس کے سامنے جواب دیں ہیں۔ اور پہلے یہ خیال تھا کہ اس میں بہت زیادہ کافی فلسطینی ہوں گے، ابھی تک اس کو ڈیفائن نہیں کیا گیا۔ اس میں جو آیا ہے کہ دے آر آنسربل ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ، ایک باڈی بنے گی، اس باڈی کے ہیڈ وہ ہوں گے۔ ساتھ نام آ رہا ہے ان کا ٹونی بلیئر صاحب کا، سابق برطانیہ کے وزیر اعظم۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ عرب کاز کے، مسلم کاز کے ہمدرد ہیں، تو اگر وہ باڈی ایسی ہے پھر تو اور بات ہے، کیونکہ باتیں تو کئی چیزیں لیں۔ اسٹیبلائزیشن فورس کس کے سامنے جواب دے ہوگی؟ ٹھیک ہے، پولیس ٹریننگ تو ہو جائے گی نا، پولیس ٹریننگ تو لوکل پولیس کو بھی آپ ری ٹرین کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ پولیس فیل کر جاتی ہے تو اسٹیبلائزیشن باڈی جو ہے، اگر وہ فوج مسلمان ملکوں کی ہوگی یا اس میں مکسڈ ہوگی، جیسے یو این پیس کیپنگ آپریشنز قسم کی ہوگی، جس کا مجھے بڑا تجربہ ہے، میں نے تو پریزائڈ کیا سیکورٹی کاؤنسل کے، کیونکہ ہمارے ترہ امتیاز تھا کہ ہم بہت انٹرنیشنل پیس کیپنگ آپریشن میں جایا کرتے تھے۔ پاکستان کا بہت کمال کا اس میں تجربہ ہے اس میں، اور ہمارے ریکگنائز کیا جاتا ہے، لیکن یہ اس کا تو کلیئر ہی نہیں ہے کہ کس کے سامنے جواب دیں۔ کوئی سیکورٹی کاؤنسل تو یہاں نہیں ہے، وہاں تم سیکرٹری جنرل اور کچھ باڈی تھی جس کے سامنے ہمارے پیس کیپنگ آپریشنز ہوتی تھی، کسی خاص ملک کے صدر کے سامنے تو نہیں جواب دہ ہوتی تھی۔ یہ کلیریفیکیشن صرف ادھر سے نہیں ضرورت ہے، کلیریفیکیشن تو بہت ضرورت ہے۔ جو پازیٹیو چیز ہوئی ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، نیگیٹو چیزیں تو اتنی ہیں کہ آپ ٹی وی صبح دیکھ نہیں سکتے، کھولے تو بچے شہید ہو رہے ہیں، مرد اس میں عورتیں شہید ہو رہی ہیں۔ کیا مسلمان ملکوں نے تیر مار لیا؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ کر ہی کچھ نہیں سکتے، جرم ضعیفی، دیٹس واٹ اٹ از۔ تو اگر اب یہ چپ ہیں تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ چپ ہیں کیوں؟ جو 8 مسلمان ملک ہیں، باوجود اس کے کہ 21 پوائنٹ سے مختلف ہے 20 پوائنٹ، وہ اس لیے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں ہم کر کچھ نہیں سکتے، روز بچے مر رہے ہیں، ابھی فلسطینی بچیں گے تو ریاست بنے گی نا۔ اس سے پہلے تو اس نے کہہ دیا تھا کہ ہم ضم کر لیں گے ویسٹ بینک کو، تو اگر ویسٹ بینک کو ضم کر لے گا تو آسمان پہ بنے گی فلسطین کی ریاست۔ جو پازیٹیو چیز ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کلیئرلی کہا ہے کہ میں ضم نہیں کرنے دوں گا۔ نمبر 2 پازیٹیو چیز ہے، اس سے معافی منگوائی ہے، قطر سے تو معافی مانگ، تو اس نے خوشی سے تو نہیں مانگی نا۔ تو اب اس کی قیمت تو سب کو ادا کرنی پڑے گی، اسرائیلی تو بیچارہ، فلسطینی تو بڑی دیر سے ادا کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کو یہ ہے کہ اس کا جو ریپبلکن بیس ہے، رائٹ ونگ کرسچنز، میں آج دیکھ رہا تھا اور ان سے میں نے ڈیل کیا ہے، بڑے امپورٹنٹ ریپبلکن سینیٹر ہیں، لنڈزے گریہم، وہ خوش نہیں ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کا جو پلان ہے ریجیکٹ کر دیا اس نے، حماس نے۔ اور کچھ جو اس کے حق میں ہیں، لائک نیوٹ گنگرچ، جو میرے ہی زمانے میں اسپیکر ہوتے تھے اور یا اس سے ذرا پہلے ہوتے تھے، اور ریپبلکن رائٹ کے وہ بھی بڑے گرو سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر یہ اس نے کروا دیا تو یہ تو جو تھیوڈر روزویلٹ ہے جس نے رشو جاپنیز وار بند کرائی تھی، یہ تو اس قسم کا پریزیڈنٹ ہوگا۔ تو اگر امریکہ کی اپنی پالیٹی میں اب ڈویژن ہے، اور اتنی زیادہ ڈویژن ہے کہ جو ڈیموکریٹس ابھی جو سرویز چھپے ہیں اس میں ڈیموکریٹس کی اکثریت جو ہے وہ خلاف ہو گئی ہے اسرائیل کے۔ اور ایک پول ہوا، آپ نے ضرور دیکھا ہوگا، اس میں ان سے پوچھا گیا ڈیموکریٹ سے کہ تم نے
کملا ہیرس کو ووٹ کیوں نہیں دیا؟ تو ٹاپ کے اوپر آیا تھا غزہ DAZA اور تمام یونیورسٹی ٹاؤنز کے اندر وہ الیکشن ہار بھی گئے تھے. ایک اور جو پرسپیکٹیو ہے قصوری صاحب وہ یہ ہے کہ جس طرح سے حماس نے بڑا نوانس سا جواب دیا ہے, اپنی شرائط بھی سامنے رکھی ہیں, اس میں ایک طریقے سے اسرائیل کو بیک فٹ پہ کیا ہے. یعنی حماس نے بتایا ہے کہ وہ گفتگو کرنا چاہتا ہے لیکن کچھ شرائطیں جو ہے وہ اپنی بھی منوانا چاہتا ہے, تو بال جو ہے وہ اسرائیل کے کورٹ میں ہے. ان کو ایڈوائز کیا گیا ہے, کن لوگوں نے ایڈوائز کیا اندازہ لگائیں. وہ ان کو ایڈوائز کسی کمزور نے نہیں کیا, ان کو ایڈوائز 3 ملکوں نے کیا جو اس کے سب سے بڑے حامی ہیں. وہ کہا جاتا ہے نا ڈیڈ اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. کون ہے ملک؟ ترکی, قطر, مصر. یہی ان کو پناہ دیتے ہیں. انہوں نے ان کو ایڈوائز کیا کیوں دیا ہے؟ کیا یہ حماس کی مرضی کے خلاف ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو بھی اپنی لمیٹیشنز پتہ ہے. ایجپٹ کو کیا پتہ ہے میں بتا دیتا ہوں. ایجپٹ بھاری تھا 1973 کی جنگ میں, خوب پیٹ رہا تھا اسرائیل کو. کیا نتیجہ؟ امریکہ کود پڑا, کیمپ ڈیوڈ اکراؤڈ کرا دیا. تو اسرائیل ایجپٹ کو اپنی لمیٹیشن کا پتہ لگ گیا. جو مرضی کر لیں, ہم امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اور ہر صورت میں اگر اسرائیل پٹ رہا ہوگا تو امریکہ آ جائے گا. تو اسرائیل, لیکن انہوں نے حماس کو سپورٹ کیا ہے. کئی لوگوں کا تو یہاں تک خیال ہے, مجھے نہیں پتا سچ یا نہیں, جھوٹ چھپے گا تو نہیں, اسرائیل تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹنلز بنے ہیں, جو ہتھیار آیا ہے وہ مصر کے ذریعے آیا ہے. تو وہ ان ادر ورڈز آپ ان کو بھی کرٹیسائز نہیں کر سکتے کہ بھائی جو ان کی اپنی سیکورٹی خطرے میں ہے. ترکی سب سے بڑا دائی ہے مسلم کازز کا. مجھے یاد ہے کہ جو پہلے فلوٹیلا گیا تھا وہ پریزیڈنٹ اردوان نے ارینج کیا تھا, اور اس پہ حملہ ہوا تھا, اریسٹ بھی کر لیے گئے تھے. تو ترکی کا اگر صدر یہ کچھ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ نیٹو کا بھی ممبر ہے, اور وہ اس کو مسلمان جو رائٹ ونگ کہہ لیں مسلم کاز ہے ٹرکی میں, اسلامک کہہ لیں, جو مرضی آج کل مختلف ٹرمز, وہ پریزیڈنٹ اردوان کو سپورٹ کرتے ہیں. قطر کے بارے میں ڈاؤٹ ہی کوئی نہیں, اس میں تو ہم نے حملہ کروا لیا. وہ تو ان کے لوگوں کو پناہ دیتا ہے, رکھتا ہے ان کو. تو اگر یہ لوگ ایڈوائس دے رہے ہیں اور یہ معافی بھی منگوا لی ہے ٹرمپ نے نیتن یاہو سے, تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ بس ایک پشت ہے جس کا ہمیں علم نہیں. اب جو انہوں نے اگر یہ کہتے ہم ریجیکٹ کر لیتے تباہی ہوئی ہونی تھی نا, اور کیا ہے, انہوں نے کہہ تو دیا اور انہوں نے وکٹری بھی کلیم کر لی ٹرمپ نے, اور انہوں نے دیکھیا پاکستان انڈیا وار میں کیا ہوا ہے, اور آج تک ہندوستان قیمت ادا کر رہا ہے. سو قصوری صاحب اگر ہم یہ کہیں کہ آپ نے جو بڑے قریب سے معاملات پہلے بھی دیکھے ہیں کہ ہم اس ایشو کی سیٹلمنٹ کے قریب تر ہیں, کیا یہ کہنا درست ہوگا؟ کیا دروازہ کھلا ہے, کیا کھڑکی کھلی ہے, کم سے کم روشن دان کھل گیا. کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک جگہ ہے جس کا نام فلسطین ہے. یہ تو اس کو ختم کرنے میں تولا ہوا تھا. یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ دھکیلے نہیں جائیں گے, قتل نہیں کر دیے جائیں گے, اور ان کے لیے کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا. اس نے سبق سکھا دیا اسرائیل نے ان مسلمان ممالک کو, اور ہسٹری ریکارڈ کرے گی. یہ جو پاکستان اور سعودیہ کا اگریمنٹ ہے چھوٹی چیز نہیں ہے, اٹ از آف ہسٹورک پروپورشنز. کیا چیز ہے اسرائیل کے پاس؟ 10 تو ملک کا نظر نہیں آتا. آپ اگر سیٹلائٹ سے دیکھیں تو نظر نہیں آتا ملک. اس میں اتنی ہمت کہ یہ جس کو چاہے حملہ کر دے. اس کے پاس بلیک میلنگ پاور ہے. جہاز تو ان کے پاس بھی ہے, ترکی کے پاس تو بہت اچھے جہاز ہیں, نیٹو کا ممبر ہے. سعودی عرب کے پاس زبردست جہاز ہے, ان کے پاس یوئی کے پاس بہت زبردست جہاز ہے. لیکن اسرائیل کو تو یہ پتا ہے نا کہ اگر وہ پنگے ہم سے لے گا تو ہم اس کا کچھ نہ کچھ جواب تو دے سکتے ہیں. اور ہم نے 73 میں ان کے جہاز بھی گرائے تھے, جو 73 کی جنگ جس میں مصر اور شام ایک طرف تھے, ہمارے پائلٹس گئے تھے شام میں. تو وہ میرے سے ڈائریکٹ ڈیلنگ ہوئی ہے. اسرائیلی ڈپٹی پرائم منسٹر مجھے ڈائریکٹ ملا, ترکی میں ملا, میں نے چھپ کے تو نہیں ملاقات ہوئی تھی. پریزیڈنٹ اردوان نے کی تھی. ان کا یہ خیال تھا کہ جی ہم ان کو ریکگنائز کر لیں گے. ہر قسم کی تو انہوں نے ترغیب ہمیں دی تھی کہ جی ہم آپ کو یہ دیں گے, وہ دیں گے, آپ کو گارڈن بنا دیں گے, آپ بن جائیں گے پتہ نہیں کیا, دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ایگریکلچر کا. ہم نے تو اس قسم کی ٹیکنالوجی سے جنگل میں منگل کر دیا ہے. تو ہم نے تو نہیں وہاں سے ہٹے, کیونکہ پبلک اوپینین کا ہمیں پتا تھا. مجھے یہ پتا ہے کہ پاکستان سے وہ گھبراتے ہیں. اسی لیے جب میری میٹنگ ہوئی ہے تو انہوں نے پتا کیا ان کے اخباروں میں خبر آئی تھی
میری نہیں کو تعریف تھی پاکستان کی. دی فارن منسٹر آف اسلامک سپر پاور میٹس اسرائیلی ڈپٹی پرائم منسٹر. تو یہ اس کا بڑا زبردست اثر ہے. صحیح. اور یہ دوسری چیز انہوں نے سوچنا شروع کر دیا عربوں نے کہ کلیکٹو سیکورٹی کا انڈر گلف کوآپریشن کاؤنسل. اس وقت ضرورت ہے. تیسری چیز جو بڑی اچھی ہوئی ہے کہ دنیا میں اسرائیل کے خلاف اوپینین چینج ہو رہا ہے, انکلوڈنگ ان امریکہ. سفارتی تنہائی کا وہ شکار ہو گیا. بالکل. بہت شکریہ خورشید قصوری صاحب کا, آپ اس وقت انٹرویو سن رہے تھے. تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ ادریس علی صاحب ہیں, سینئر صحافی ہیں رائٹرز واشنگٹن سے. بہت شکریہ ادریس ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بہت سارے اس کے نکات ہیں لیکن ایک ایک کر کے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ابھی میں قصوری صاحب سے سوال پوچھا, کیا ہم اسرائیل اور غزہ کے اس معاملے جو جینوسائیڈ ہم کہتے ہیں, تنازع دنیا کے, خیر بہرحال جیسے بھی فریز کریں, اس کے خاتمے کے قریب ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی دروازہ یہ کھڑکی کھلے نہ کھلے, روشن دان ضرور کھل گیا ہے. ایٹ لیسٹ اس بات کو طے کر لیا گیا ہے کہ جو غزہ کا علاقہ ہے اس کو کوئی غصب نہیں کرے گا. کس طرح سے پرسیو کیا جا رہا ہے حماس کے رد عمل کو واشنگٹن کے اندر؟ واشنگٹن میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو سیٹلمنٹ ہے نا, شاید اس اتنا قریب پہلے کبھی نہیں آیا ہے جب سے یہ جنگ شروع ہے. واشنگٹن میں یہ دیکھا جا رہا ہے, وائٹ ہاؤس میں دیکھا جا رہا ہے, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں یہ دیکھا جا رہا ہے. کیونکہ جو سب سے بڑا ایشو پہلے یہ تھا جو واشنگٹن سے جو دیکھا جا رہا تھا کہ وہ حماس جو ہاسٹیجز ہے لیونگ یا ڈیڈ وہ دینا واپس نہیں چاہ رہے تھے. انہوں نے اب وہ اگری کر دیا ہے. تو ٹرمپ ہمسیلف آئی تھنک بہت ہی خوش ہیں, آپٹمسٹک ہیں. اور اب آپ پہلے کہہ رہی تھی کہ بال اسرائیل کے کورٹ میں, اور آئی تھنک واشنگٹن میں بھی یہی دیکھا جا رہا ہے کہ حماس نے ایکسیپٹ کر لیا ٹرمز, زیادہ تر ایک دو رہتے ہیں, اور اب اسرائیل کے کورٹ میں بال ہے کہ اب یہ کیا کریں گے. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے اسٹیو وٹکاف جو ان کے آنوائے ہیں مڈل ایسٹ کے, بیسکلی ان کو ابھی ایجپٹ بھیجا ہے. ایک دو دن میں وہ جو ریمیننگ پوائنٹس ہیں جو رہتے ہیں وہ طے کرنا چاہتے ہیں. اور جب وہ ہو جائے آئی تھنک ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ ایک دو دن میں فلی یہ جو غزہ کی جو جنگ ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو واشنگٹن میں دروازہ شاید کھلا نہیں ہو مگر آئی تھنک کھڑکی سے زیادہ کھلا ہوا ہے, اور آپٹمزم کافی ہے. لیکن اس کا ایک فلپ سائڈ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ جو کچھ لابی ہے مخصوص ان کے خلاف ایک کیمپین چلا رہی ہے. نیتنیاہو کو بھی ان کی اپنی جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ غالباً وہ غزہ کا سودا کر رہے ہیں اور اسرائیلی مفادات کا سودا کر رہے ہیں. تو پولیٹیکل پریشر بہت ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر بھی, ود ان ہز گورنمنٹ, ود ان دا امریکن سسٹم. پریشر تو ہے اور ہر پریزیڈنٹ پہ پریشر رہ چکا ہے ڈیکیڈز کے لیے. مگر ایک جو ڈفرنس ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تھوڑے سے وائلڈ کارڈ دیکھا جاتا ہے, اور آئی تھنک وہ پریفر بھی کرتے ہیں اپنے آپ کو وائلڈ کارڈ دیکھے پرسیو کرتے ہوئے. ایک پکچر نکالی تھی وائٹ ہاؤس نے میرے خیال سے 2 دن پہلے ٹویٹر پہ, اور وہ تھی پریزیڈنٹ نیتنیاہو قطر کے جو امیر ہیں ان کو کال کرتے ہوئے کی تصویر لگائی تھی. اور وہ کافی ایک ریمینسنٹ تھا کہ ایک بچے کو جیسے ڈانٹ پٹ رہی ہو اور وہ اپولوجائز کر رہا ہو. اینڈ آئی تھنک کہ دا فیکٹ کہ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا شاید کوئی اور پریزیڈنٹ, شاید کوئی اور وائٹ ہاؤس نہیں کرتا. اور آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ کافی اویئر ہے کہ ان کا بھی ایک پارٹ آف دا بیس ہے جو اسرائیل کے خلاف ہوتا جا رہا ہے. وہ فار رائٹ مارجری ٹیلر گرین سمجھے تو ٹرمپ کی جو بیس ہے اس کے اندر بھی پرو اسرائیل تو ہے ہی مگر ایک کافی اینٹی اسرائیل ایلیمنٹ بھی ہے. تو آئی تھنک انہوں نے ان کو کافی موبلائز کیا ہوا ہے. وہ اتنے پریشر میں نہیں آ رہے جتنے شاید پریزیڈنٹ بائیڈن یا پریزیڈنٹ اوباما آئے. لیکن اس دفعہ یہ جو پیس معاہدہ ہے یہ کیسے مختلف ہے؟ میں اگر پہلے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے وہ یوکرین کے اندر بھی ایک جنگ کا خاتمہ چاہتے تھے, وہ ہو نہیں پایا. وہ غزہ کے اندر بھی ایسا چاہتے تھے, ایسا ہو نہیں پایا. اس مرتبہ جو سب سے بڑا سیبوٹاج کرنے کا خطرہ ہے وہ تو نیتنیاہو رجیم کی طرف سے ہے. اگر انہوں نے غزہ میں حملے ختم نہیں کیے, جو صبح تک اطلاعات تھی کہ وہاں پر پھر بھی بمباری ہوئی ہے, تو اس مرتبہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپٹمزم ہے وہ کیسے ہے؟ کیونکہ نیتنیاہو تو کسی کی بات نہیں سن رہا ایونچولی. سن نہیں رہا مگر جو ہماری رپورٹنگ ہے یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نیتنیاہو سے کافی غصہ ہیں, اور انہوں نے بیسکلی یہ کہا ہے کہ آپ شاید obviously انڈیپینڈنٹ ملک ہیں مگر ریلائی یو ایس پہ ایونچولی کرتے ہیں. اینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ سوچ ہے کہ وہ روک بھی سکتے ہیں. کسی اور پریزیڈنٹ نے, یو ایس پریزیڈنٹ نے ایسا کبھی سوچا نہیں ہے, کبھی ایسا بولا نہیں ہے, مگر پریزیڈنٹ ٹرمپ ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ اسرائیل ایونچولی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو ایس سپورٹ سے چل رہا ہے ملٹریلی, اور اگر وہ بند کر دیں تو کافی ایکچولی لیور ہے. آئی تھنک نیتنیاہو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایٹ سم پوائنٹ ٹرمپ ان کا ایگو کے ساتھ زیادہ کھیل نہیں سکتے. اینڈ آئی تھنک وہ بھی سمجھیں کہ اس لائن تک آ گئے ہیں آپ. اینڈ تو آئی تھنک یہ ڈفرینس ایک ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ غصہ ہو چکے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایگو کی بات ہے, اینڈ ایکچولی ان کے پاس کافی لیوریج ہے. رشیا یوکرین میں ان کے پاس رشیا کے خلاف کوئی ایسا لیوریج نہیں تھا. اسرائیل
جب آتا ہے تو کافی لیوریج ہے یو ایس کے پاس. اور آخری سوال ہے، یہ جو فلسطینی ٹیکنوکریٹس کا ذکر کیا ہے حماس کے منصوبے کے اندر، جو شرائط کے اندر، اور خاص طور پہ ٹونی بلیئر کے کردار کو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے ہیں، تو یہ تو بڑی کلیدی شرائط میں سے کیا یہ نیگوشیبل ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لیے؟ کیا سنگن ہے وہاں؟ میرے خیال سے ہے نیگوشیبل. دو کی پوائنٹس ہیں، ایک تو آپ نے یہ بتایا ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ اور یہ ہے، اور دا سیکنڈ یہ ایشو جو شاید آئے گا 1-2 دن میں، وہ ہے کہ یہ جو ڈس آرمنگ، جو اسلحہ ہیں، ویپنس ہیں حماس کے، وہ گیو اپ کرنا ہے. وہ بھی کوئی چھوٹا ایشو نہیں ہے، مگر آئی تھنک آپٹیمزم اس لیے ہے کہ جو مین ایشو ہاسٹیجز کا ہے نا، وہ طے ہو چکا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں شاید اگریمنٹ ہو کے ان دا نیکسٹ فیو منتھس، اگلے ہفتوں میں بات کرتے رہیں، اور وہ ایونچولی کوئی نہ کوئی ریزولوشن میرے خیال سے فائنڈ کر دیں گے. ایگزیکٹلی کیا ہے یہ پتہ نہیں ہے، مے بی یہ ہو کہ 6 مہینے کے لیے کوئی اور سسٹم ہو، اس کے بعد ٹونی بلیئر کا سسٹم جو ہے اس کے پاس چلے جائیں. مگر جو واشنگٹن میں دیکھا جا رہا ہے، مین پوائنٹ جو ہے ہاسٹیجز کا ہے، یہ جو اسرائیلی آپریشن ہے وہ ڈیفینسو موڈ میں چلا گیا ہے، وہ طے ہو گیا ہے، اور سب کچھ وائٹ ہاؤس کی طرف سے دیکھا جا رہا ہے کہ نیگوشیبل ہے. بہت شکریہ ادریس علی، سینئر صحافی، رائٹرز واشنگٹن. کرتے ہیں پروگرام کے حصے میں واشنگٹن کے اندر کیا سوچ پائی جا رہی ہے اور کتنی لیوریج ہے اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس نیتنیاہو رجیم کے خلاف. اس حوالے سے میں بتا رہے تھے. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو ریفارمز کے بغیر پاکستان کی معیشت کی گاڑی آگے چل نہیں پا رہی، اور اس میں سب سے اہم ریفارمز میں سے ایک ہے پینشن ریفارمز. آج حکومت نے اس حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹ کی تو ہے، کچھ پینشن کے جو نظام کو مختلف کیا ہے اور اس کو سپریٹ کیا ہے، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ بریک کے بعد پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی، پاکستان میں پینشن کا جو نیا نظام ہے، اس حوالے سے ریفارمز کی ایک کڑی میں آج ایک حکومت کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف ان ریفارمز کے بارے میں بہت زیادہ پاکستان پہ سے گفتگو کر بھی رہا تھا، دباؤ بھی ڈال رہا تھا. بہرحال جی، کچھ ریفارمز ہو رہی ہیں تو ان کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے، لیکن کیا یہ کافی ہے یا اس سے بھی آگے کچھ ہونا چاہیے؟ پروگرام کے حصے میں ہم یہ بات کریں گے. پاکستان میں جو نیا پینشن کا نظام سسٹم نافذ ہے، وہ وفاقی حکومت نے فیڈرل گورنمنٹ ڈیفائن کنٹریبیوشن پینشن فنڈ اسکیم رولز 2024 کے نام سے نیا پینشن نظام متعارف کرا دیا ہے، جس کے تحت سرکاری ملازمین کے لیے روایتی پینشن سسٹم ختم کر کے نیا کنٹریبیوشن یعنی شراکتی نظام نافذ کیا جائے گا. وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق یہ اقدام 27 اگست 2025 کو منظور کیا گیا، اور اب اسے تمام وفاقی وزارتوں، ڈویژنز اور اداروں کو عمل درآمد کے لیے بھیج دیا گیا ہے. نئے پینشن سسٹم کے تحت وفاقی سرکاری ملازمین کو پینشن کے لیے خود بھی ہر ماہ رقم جمع کرانا ہوگی، جبکہ حکومت بھی اس کے ساتھ حصہ ڈالے گی. نوٹیفکیشن کے مطابق حکومت ہر ماہ ملازم کی قابل پینشن تنخواہ کا 12% حصہ جمع کرائے گی، جبکہ ملازم اپنی تنخواہ کا 10% حصہ پینشن فنڈ میں جمع کرائے گا. اس طرح یہ دونوں رقوم ایک خاص فنڈ میں جمع ہوں گی، جسے مختلف سرمایہ کاری منصوبوں میں لگایا جائے گا. بعد میں جب ملازم ریٹائر ہوگا تو اس میں فنڈ میں ہونے والا منافع ہی اس کی پینشن کی بنیاد رکھے گا. اس ریفارم کے بارے میں بار بار بات کی جا رہی تھی، اور یہ کوئی ری انوینٹنگ دا ویل نہیں ہے. اس سے پہلے دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پر یہ نظام رائج ہے. پاکستان کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، لیکن بہرحال وہ کون سے ممالک ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پبلک پینشن ایسٹس ہیں جن کو پھر انویسٹ کیا جاتا ہے اور اسی سے جنریٹ کی جاتی ہے پینشن کی اکاؤنٹ. امریکہ، جاپان، کینیڈا، نیدرلینڈ، آسٹریلیا، یہ کتنی اماؤنٹ جنریٹ کرتے ہیں اپنے پینشن فنڈ سے، وہ بھی اس کے سامنے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اور اگر ہم اپنے پڑوس پہ دیکھیں تو بھارت کے اندر بھی مکمل طور پر نہیں، لیکن ایک بڑی تعداد میں جو فنڈز ہیں پینشن کے، وہ اسی طریقے سے جنریٹ کیے جاتے ہیں. پاکستان کا جو پینشن بوم ہے، اس کو میں پینشن بوم اس لیے کہتی ہوں کیونکہ یہ ٹک کر رہا ہے بڑی ہی مسلسل تیزی سے، اور اگر ان ریفارمز کو مزید آگے بڑھا کر امپلیمنٹ جلد نہ کیا گیا تو پھر پاکستان کا جو پینشن کا نظام ہے وہ آلریڈی اپنے بوجھ تلے جو دب رہا ہے، وہ اپنے ساتھ تمام پینشنرز کو لے کر بھی ڈوبے گا. یہ مسئلہ کیا ہے؟ کوئکلی آپ کو دکھاتے ہیں. Whereas پاکستان کا پینشن فٹ پرنٹ از ون آف دا اسمالسٹ ان دی ورلڈ. ابھی آپ کمپیئر کریں، ہمارا کوئی 9% کے قریب بجٹ کا آ رہا ہے، یو ایس از 19%، اور یہ بجٹ یو ایس کا جو ہے ان کے ڈیفینس ایکسپینڈیچر سے زیادہ ہے. لیکن وہ سسٹینیبل اس لیے ہے کہ وہ پینشنز ریونیو سے نہیں ہو رہی ہیں، وہ پینشن فنڈ سے ہو رہی ہیں. پھر فیڈرل گورنمنٹ نے کانٹریبیوٹری پینشن کا کام شروع کر دیا ہے. اس میں ہونا یہ چاہیے کہ جو کانٹریبیوٹری پینشن فنڈ ہے اس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ ایک بڑا حصہ پیسے کا رکھے، تاکہ وہاں سے پھر اس کو پھر آگے انویسٹ کرے، اور انویسٹ کر کے وہاں سے اس کو جو ارننگز آ رہی ہیں اس کو آف دا بجٹ لے جائے. بٹ جتنی رقم اس میں ڈالنی چاہیے اتنی ڈال نہیں رہی ہے. دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے، آپ ٹیکس پیئرز کے پیسے سے آپ پینشن نہیں دیتے.
پروگرام کے سلسلے میں بلال زرکیانی صاحب وزیر مملکت برائے خزانہ ریلویز ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ بلال صاحب میں جوائن کرنے کے لیے. میں جب بھی کچھ ریسرچ کر رہی تھی اور میرے سامنے جو اس حوالے سے فیکٹس اینڈ فگرز آئے ہیں, اگلے 10 سالوں میں 100 کھرب روپیہ پاکستان کا پینشن بل اتنا ایکسپینڈ کر سکتا ہے. اس میں سوچیں کتنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں. اس میں پڑھ رہی تھی کہ پوری کی پوری ریلوے, چونکہ آپ کی وزارت ریلوے کی ہے تو میں اسی کی بار بار مثال دوں گی, پورے ریلوے ٹریک کو پاکستان کے اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے. اتنا بڑا پاکستان کا یہ پینشن کا بوجھ ہے. آج کی جو ریفارمز ہے ذرا اس پہ پہلے مجھے ایکسپلین کیجئے کہ مختلف کیا کر رہے ہیں پہلے سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. اور شو میں تو ہم اکثر آتے ہیں مگر اکثر ہم اور بھی پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں, گورننس کے ایشوز بھی ہوتے ہیں, مگر یہ ایک ایسے ایشو ہے جس پہ عام طور پہ آئی تھنک شام کے ٹاک شوز پہ بات نہیں ہوتی, بٹ آئی تھنک دیز آر اسینشیل. یہ ایک اہم گفتگو ہے جی, ایگزسٹینشیل اینڈ اسینشیل, بہت ان پینشنرز کے حوالے سے بھی, حکومت کی آپ کے مالی سسٹینیبلٹی کے حوالے سے بھی. تو ایک تو آپ کا شکریہ جی. دیکھیے دو چیزیں, ایک تو میں یہ ضرور واضح کرنا چاہوں گا فرام دا آؤٹ سیٹ کہ ایسا نہیں ہے کہ جو یہ حکومت پینشن ریفارم کری ہے اس کا آغاز آج سے ہوا ہے. پچھلے سال سے ہی کچھ اقدامات اٹھا لیے گئے تھے اور میں آپ کے سامنے دونوں چیزیں بیان کروں گا. ایک تو آپ نے جو تفصیل بتائی کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم کی, جس کے اندر تنخواہ کا جو 10% ہے بیسک پے کا وہ ملازم کنٹریبیوٹ کریں گے اور 12% جو ہے وہ حکومت کرے گی. یہ وہ ملازمین ہیں جو 1 جولائی 2024 سے انڈکٹ ہوئے ہیں, جو آگے ابھی جس طرح تقریباً 9,000 یا 8,900 امپلائیز انڈکٹ ہو چکے تھے 1 جولائی 2024 سے لے کے اس سال کے اپریل تک. تو یہ ان پہ اطلاق ہوگا, یہ پروسپیکٹو ہے, مطلب کہ اس کے بعد جو بھی امپلائی آئے گا اس کے اوپر یہ لاگو ہوگا. اور میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ ان رقوم کے ساتھ کیا ہوگا. دوسری طرف وہ ہمارے سارے پینشنرز ہیں جو کہ آپ کے موجودہ پینشنرز ہیں, کہ اس وقت آپ کے 18,63,000 آپ کے امپلائیز ہیں, پینشنرز ہیں, اور 14 لاکھ آپ کے موجودہ امپلائیز ہیں جو کہ 2024 سے پہلے کے انڈکٹڈ ہیں, دیگر گریڈز میں رہیں, جو جن کی بھی پینشن آگے آنی ہے. تو تقریباً یہ 32 لاکھ سے زائد جو افراد ہیں ان کی پینشنز کے متعلق بھی ریفارمز ہوئے ہیں. اب پہلے اگر آپ نے جو بتایا یہ کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم, اس میں بنیادی طور پہ یہ ہوگا حکومت نے ایک کمپنی کائنڈلی فیڈرل گورنمنٹ پینشنز مینجمنٹ کمپنی, وہ ایک کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ اسکیم چلائے گی جس کے اندر یہ رقوم جائیں گی جو حکومت بھی 12% تنخواہ کا جمع کرائے گی اور جو 10% امپلائی خود اپنا ایک حصہ ڈالے گا. اس کمپنی کے تحت آگے امپلائی کو پھر چوائس دی جائے گی, ملازم کو چوائس دی جائے گی کہ آپ, سرکاری ملازم کو, کہ آپ کس طرح کون سے فنڈ میں آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کو ایک مینیو آف فنڈز دیا جائے گا. دیگر ایسٹ مینیجرز, فنڈ مینیجرز ملک میں موجود ہیں جو SECB لائسنسڈ ہیں, جو ایکویٹیز میں آپ کی فکسڈ انکم کے, دیگر جو آپ کی سیکیورٹیز ہوتی ہے جس میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں, اس کی ان کے ڈفرنٹ فنڈز کی ڈفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں. اس کا ایک مینیو ان کو پیش کیا جائے گا. جس طرح کوئی بھی ملازم اپنا بینک اکاؤنٹ چوز کر سکتا ہے کہ میری تنخواہ یہاں پر ڈالیں, وہ ملازم یہ چوز کر سکے گا کہ آپ میری یہ رقم جو ہے یہ, اور جو حکومت 12% میرے لیے ڈال رہی ہے اور جو 10% میری تنخواہ سے کٹ کے ڈال رہا ہے, یہ اس میں انویسٹ کریں. اور اس کے بعد پھر ان کی جو پینشن ہے خود ہی پھر بجائے اس کے کہ حکومت ہر سال جو بجٹ میں ایلوکیشن کرتی ہے, یہ بوجھ پھر اٹھ جائے گا. اور ان کی ملازمت کے اختتام پر جب ان کو پینشن ملے گی تو وہ پھر جس طرح وہ فنڈ نے پرفارم کیا ہوگا جس میں حکومت زیادہ حصہ ڈالتی آئی ہے, وہ خود بھی ان کی تنخواہ کا حصہ کرتا رہا ہوگا, اس کی پرفارمنس پھر ان کی پینشن کو فنڈ کرے گی. اور یہ بوجھ کو ہم کریں گے, اس طرح ایڈریس کریں گے. اور اس میں یہ بھی ضرور واضح کرنا چاہوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک سرکاری ملازم نے اسٹارٹ میں ایک فنڈ چوز کر دیا اور پھر اگلے 30 سال تک اسی کے ساتھ اسٹک ہیں. بیچ میں ان کو موقع بھی ملے گا کہ اگر وہ کسی فنڈ سے ناخوش ہیں تو اس کے بعد اس فنڈ کو وہ چینج کر سکتے ہیں. تو اس سے امپلائی کو بھی خود اختیار ہوگا کہ ان کی پینشن کی انویسٹمنٹ کس طرح ہو رہی ہے, وہ اس کو ٹریک بھی کر سکیں گے, حکومت بھی حصہ ڈالے گی اور حکومت پہ بوجھ بھی کم ہوگا. اب ماریہ صاحبہ دوسری سائڈ ہے جو کہ ہمارے موجودہ بوجھ ہے. اس پہ میں زیادہ کنسرن ہوں کیونکہ وہ جو بل ہے وہ جس طرح سے ریپلیکیٹ ہو رہا ہے اور اس کی جو گروتھ ہے وہ پاکستان کی اپنی جو باقی ڈپارٹمنٹس ان کی گروتھ سے زیادہ ہے. جو فگرز میرے پاس آ رہے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں. یعنی کہ آپ کا جو خراجات ہے پینشن کے وہ 4.4 گنا بڑے ہیں ایک دہائی کے اندر. دس از دیکھیے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں جو موجودہ سال کا بجٹ ہے وہ 1,055 ملین روپیز, مطلب کہ آپ کہیں کہ آپ کی اتنی تقریباً بن رہی ہے ابھی, بلکہ سوری 1,055 ارب روپے بنتا ہے غالباً 1100 کے قریب 1100 ارب کے قریب بنتا ہے. 1,055 ارب ہو گئے. اور اس میں ملٹری سول پینشنز دونوں شامل ہیں. اور اس میں یقیناً پچھلے سال یہ رقم 1,014 ارب تھی, اس سال 1,055 ارب ہو گئی ہے.
اس کے حوالے سے حکومت نے جی 2-3 چیزیں کی ہیں. ایک تو ایک پینشن ریزرو فنڈ بنایا, وہی کمپنی جو کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ اسکیم چلائے گی وہ ایک پینشن ریزرو فنڈ بھی چلائے گی, جس میں حکومت نے پہلے ایک 3 ارب روپے کی رقم ڈال دی ہے. 4 ارب روپے کی شاید آپ آگے دیکھیں گے کہ شاید اور رقم ڈالیں, اور اس کا اگین مقصد یہی ہے کہ فنڈ مینجمنٹ کمپنی جب یہ فنڈ انویسٹ کرے گی اور اس میں سے جو بھی اس کی پرفارمنس ہوگی انویسٹمنٹ کی, وہ اس طرف حصہ ڈالے گا جو ہم نے ان امپلائیز کو دینا ہے. دوسری جو اہم باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلے سرکاری ملازمین کی لاسٹ جو پے ہوتی تھی جب وہ ریٹائر ہوتے تھے تو اس پر ان کو پینشن ملتی تھی کہ لاسٹ پے کیا 70% ان کو پینشن ملتا تھا اس کی ان کی بیسک پے کا. اب یہ چینج کر دیا گیا ہے کہ لاسٹ پے کے 70% کے بجائے پچھلے 24 ماہ کی جو ایوریج آپ کی لاسٹ 24 ماہ کی بن رہی ہے ایک اس کی ایوریج لی جاتی ہے. دوسری چیز جو یہ کہ اب حکومت نے روکی ہے وہ ملٹیپل پینشنز اب نہیں لے سکتی. پہلے یہ تھا کہ کبھی کبھی ایسے افراد تھے کہ وہ 2 یا 3 پینشنز تک ان کو مل رہی تھیں. وہ اس طرح کہ اگر آپ خود سرکاری ملازم ہیں اور پھر آپ کے کوئی مثال کے طور پہ شوہر ہیں جن کی وفات ہو گئی ہے تو ان کو آپ کو 2 پینشنز ملنی ہوگی تو پھر آپ کو پینشن ملے گی مگر آپ کو پینشن ایک ملے گی. اسی طرح حکومت نے یہ بھی چینج کیا کہ اگر آپ ریٹائر ہوتے ہیں اور آپ کو پینشن مل رہی ہے تو پینشن اور ریٹائرمنٹ کے بعد اگر آپ نے کوئی حکومتی جاب لیا ہے تو آپ کو جاب کی بھی تنخواہ مل رہی تھی اور پینشن کی بھی. تو اب یہ ہوگا کہ آپ کو تنخواہ ملے گی اور پینشن اس میں ایڈجسٹ ہوگی, تو آپ کو اس سے زائد رقم نہیں ملے گی. تیسری بات یہ تھی جی کہ یقیناً پینشن ایک سیکیورٹی فراہم کرتی ہے فیملیز کو کہ پینشنر کی وفات کے بعد ان کی وائف کو ملتی ہے, اور آگے ایک سکسیشن کی ایک پوری فہرست ہے اور اس کے اندر آپ کی ان میریڈ ڈاٹر ہیں, ویڈو ڈاٹر ہیں, دیگر اور کیٹیگریز ہیں. تو اب اس میں صرف یہ کر دیا گیا ہے کہ جب پینشنر بھی فوت ہو جائیں ان کے بعد اگر وائف کی بھی اسی طرح ان کی وفات ہو جائے تو اس کے بعد یا اسپاؤس کی تو اس کے بعد 10 سال تک وہ پینشن چل سکتی ہے جتنی بھی سکسیشن ہو. تو اس کو بھی اس لحاظ سے کیپ کر دیا گیا. اس میں یقیناً ایک ایکسیپشن یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کا کوئی ان کا جو پینشنر ہے ان کے کوئی اسپیشل چائلڈ ہے تو پھر وہ لائف ٹائم ہے. اسی طرح شہداء جو ہیں ان کی تو ایک سیپریٹ اسکیم ہی آل ٹوگیدر ہے. تو دیکھیے یہ وہ دیگر میجرز ہیں جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس موجودہ بھی جو پینشنرز ہیں 18,63,000 اور جو 14 لاکھ اس کے علاوہ موجودہ امپلائیز ہیں جنہوں نے اسی طرح ہی ڈیفائنڈ بینیفٹس انہوں نے کل حکومت سے ریٹائرمنٹ کے بعد لینے ان کو اس طریقے سے 2-3 سوال ہے. اب آپ نے 2 مختلف کیسز بنا دیے. ایک تو جو آپ نے کہا جی اس وقت جو نئی انڈکٹیز ہیں وہ اپنی تنخواہ اور حکومت اس میں پیسہ ڈالے گی اور جیسے جیسے وہ پینشن فنڈ گرو کرے گا انویسٹ کریں گے, یہ ایک علیحدہ کیٹیگری ہے. دوسری کیٹیگری جس کے زیادہ بڑے اخراجات ہیں وہ یہ ہے جو پہلے سے پینشن ریسیو کر رہے ہیں. وہ ذرا مجھے میکینزم سمجھائیے جو آپ نے کہا کہ ان کے لیے بھی ایک فنڈ بنا رہے ہیں جس میں وہ انویسٹ کر سکتے ہیں. نہیں اس میں وہ انویسٹ نہیں کریں گے. پھر کیا وہ پیسے کو سوال یہ ہے کیانی صاحب کہ پوری دنیا میں مالک میں وہ ٹیکس کے پیسوں سے نہیں پینشن کو فنڈ کرتے, وہ اپنے انویسٹمنٹ سے کرتے ہیں. تو جو اتنا بڑا لمسم آپ کی اماؤنٹ ہے 1100 ارب آپ نے بتایا نا, یہ ہم کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا نا اس میں 2 چیزیں ہم کر رہے ہیں. اس میں کیونکہ وہ موجودہ امپلائیز ہیں یا موجودہ پینشنرز ہیں تو ہم اس کو اس وجہ سے اس کا اسٹرکچر آلٹر نہیں کرنا چاہ رہے. اسی لیے کٹ آف ڈیٹ یہ بنائی گئی کہ جو آگے گوئنگ فارورڈ ہے وہ 1 جولائی 2024 جو ہمارا بڑا بل تو وہ ہے نا. جی ان کے اندر دیکھیے نا اس کو کٹیل کرنے کے 2-3 سٹیپس ہیں کہ اگر آپ کو پہلے لاسٹ پے مل رہا تھا اب پچھلے 24 ماہ کی پے ملے گا تو وہ بیس جس کے اوپر آپ کو 70% ملتا ہے وہ کم ہو جائے گا. میں سمجھ گئی ہوں, میں کہہ رہی ہوں کہ ہم اس کو کسی انویسٹمنٹ فنڈ میں کنورٹ کیونکہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے. اس کو اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ اس کو جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ وہی کمپنی جو کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ اسکیم چلائے گی جس میں وہ رقم بھی جائے گی اور پھر امپلائی چوز کر سکے گا اور وہ کمپنی آگے وہ فیسیلیٹیٹنگ رول فراہم کرے گی. اسی طرح وہی کمپنی ایک اور پینشن ریزرو فنڈ بھی قائم کر رہی ہے جس کے اندر حکومت آغاز میں 3 ارب روپے ڈال رہی ہے. وہ آپ مجھے بتا رہے ہیں اور اس کا مقصد بنیادی طور پہ یہی ہے کہ ادھر سے جو بھی پرفارمنس آئے گی اس فنڈ کی وہ اس لائبلٹی کو جو حکومت کی ذمہ داری ہے ان پینشنرز کو موجودہ پینشنرز کو جو حکومت ادائیگی کر دی ہے اس میں اسسٹ کرنے میں 100% انویسٹمنٹ گورنمنٹ کر رہی ہے اور اس کے ریونیو سے جی تو حکومت بجائے اس کے کہ صرف بجٹ ایلوکیشن جو ہر سال ہم کرتے ہیں صرف وہ کرے, اس کے اندر جو اس فنڈ سے بھی فائدہ ملتا رہے گا وہ پھر ہمیں مدد کرے گا. آہستہ آہستہ امید کرتے ہیں کہ یہ رقم بڑھتی جائے گی. اگر ہم نے اس سال 1055 ارب روپے رکھے ہوئے اور اگر مثال کے طور پہ اگلے سال یا چند سال 2-3 سالوں بعد اس فنڈ کی کوئی آپ کو 50 یا 60 ارب روپے کی پرفارمنس آ جاتی ہے, یہ پروفٹ آتا ہے, تو پھر اس کے نتیجے میں پھر ہمیں یہ
2055 के बजाय हम 1000 अरब स्ट्रेस कम होगा, स्ट्रेस कम होगा. बट इज इट इनफ? क्योंकि and I think the other element is, so one is this aspect, and just to repeat, the other element is the fact कि जो हमने 2-3 मेजर्स लिए जिससे ओवरऑल पेंशन बोझ कम होगा उसमें, वो आप उसको श्रिंक कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो आप ये डिफरेंस बता रहे हैं 1100 अरब का, ये बहुत ज्यादा है. मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि उसको हम ब्रिज करने के लिए और क्या क्या हो सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स क्या थिंकिंग हो सकती है, दुनिया भर में क्या हो सकता है. हम री इन्वेंट नहीं कर रहे भी, हम देख रहे हैं, हमने सिर्फ बेस्ट प्रैक्टिसेस दुनिया भर से देखनी है और उनको इम्प्लीमेंट करना है. जो आपने कहा जी कि ये एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक बाकायदा आप एक बॉडी बनाएंगे, उसको ओवरसी कौन करेगा? और फिर जब इन्वेस्टमेंट होगी जो आपने पेंशन फंड्स की करनी है, कोई बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बनेगा? ये मैकेनिज्म क्या होगा? हैव यू वर्क दिस आउट? जी देखिए, इसके अंदर एक SCCP के तहत एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बनी है जी, जो कि हुकूमत उसको ओन करेगी, और इसका नाम ही फेडरल गवर्नमेंट पेंशन मैनेजमेंट कंपनी है. ठीक है. और इसकी बोर्ड कॉम्पोजिशन उस तरह ही होगी जिस तरह स्टेट SOEs एक्ट के तहत होती है. उसके अंदर फाइनेंस डिवीजन की भी रिप्रेजेंटेशन होगी. उसमें आई बिलीव शायद कंट्रोलर जनरल हमारे अकाउंट्स होते हैं, एक और हुकूमती इदारा रिलेवेंट है, उनकी भी नुमाइंदगी होगी. इसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होंगे, जिस तरह अब आपने दीगर SOEs में देखा है, तो जिससे इसकी रेगुलेटरी ओवरसेट बढ़ेगी. इसका जो रोल है वो मैंने आपके सामने वाज़ेह कर दिया. जिस तरह की कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम एक तरफ वो चलाएगी, दूसरी तरफ वो पेंशन रिजर्व फंड चलाएगी मौजूदा एम्प्लॉयज के लिए, और इसकी सारी जो मैनेजमेंट है वो एक बाकायदा इसके CEO अपॉइंट होंगे, मगर इसका बोर्ड जो है उसकी ये कॉम्पोजिशन होगी, एक बोर्ड के तहत चलेगा, जिस तरह और SOEs को हुकूमत अभी कर रही है. और आपने देखा उसमें SOEs एक्ट के तहत दीगर प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की मौजूदगी भी बढ़ाई गई है, ताकि उसके अंदर ज्यादा कॉम्पिटेंस आए, ज्यादा प्रोफेशनलिज्म आए, बेहतर ओवरसाइट आए, और हमारे पास कॉम्पिटेंट जो लोग प्राइवेट सेक्टर से हैं वो उस पर अपना किरदार. जो आपने बात की कि जी पेंशन को आप इन्वेस्ट भी करेंगे और उसके बाद उस इन्वेस्टमेंट से आप चाहेंगे कि उसको फंड किया जाए, बजाय इसके कि हुकूमत उसमें पिच इन करे. अब इशू ये कि पेंशन का जो बिल है वो 4-5 साल में आपका होता है डबल. ग्रोथ जो है आपकी इस मुल्क में 5 से 6% है. ये कितनी जल्दी आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके डिविडेंड्स आएंगे और आप उस गैप को कर सकेंगे? देखिए, अभी आई डोंट हैव द डेटा, बट आई थिंक द फेयर कंपैरिजन वुड बी कि आप देखें कि अगर हुकूमत कुछ ना करती, ये सारे स्टेप्स ना नए कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन के और जो दूसरे मैंने आपको मौजूदा के लिए बताए कि पेंशन रिजर्व फंड अलहदा बनाया, और ये हमने इनको कहा जाता है जी, आई थिंक इसी टेक्निकल टर्म है पैरामेट्रिक मेजर्स हैं, पैरामेट्रिक रिफॉर्म्स फॉर पेंशन, जो मैंने आपको सारे बताए, जिसके अंदर हमने 24 मंथ्स कर दी लास्ट पे के बजाय, और जो हमने सारी पेंशन खत्म कर दी. तो आई थिंक उसकी जो ट्रेजेक्ट्री ऑफ ग्रोथ है वो उससे इफेक्ट तो होगी. देखिए, ओवरऑल जो बर्डन है उसमें कमी होगी. मेरे पास जो फिगर ऑफ मौजूद है, पेंशन जो है वो 16% एनुअली ग्रो कर रही थी, तो इसमें कमी आएगी. और आप देखेंगे कि जैसे जैसे सालाना मौजूदा पेंशनर सिस्टम से निकलते जाएंगे और आपके करंट एम्प्लॉइज आहिस्ता आहिस्ता, देखिए जो लोग कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम में हैं वो बढ़ते जाएंगे जैसे वक्त गुजरता जाएगा. और मौजूदा का तो एक बैकलॉग है ना, एक कैप लगे 1 जुलाई 2024 से पहले जो भी पेंशनर है या हुकूमती एम्प्लॉई है, ये पिछली स्कीम तो उसी पर ही लग रही है, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी तादाद कम होती जाएगी. और क्या है इस पे आपने हैव यू वर्कड इट आउट? व्हाट्स द मैथ बिहाइंड इट? एक तो आपने रिफॉर्म्स लेकिन सोचा होगा ना, एस्टिमेट्स होंगे, ये कब तक आप समझ रहे हैं? जी देखिए, इसके ऊपर एक क्यूरियल काम हुआ है. आई डोंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट हैव द एग्जैक्ट फिगर्स, बट आई कैन टेल यू फॉर अ फैक्ट कि जो मैंने आपको मेजर्स भी बताए, दिस विल मेक अ सिग्निफिकेंट चेंज एंड अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन. और आई थिंक मेरे ख्याल से आपको आइंदा सालों में द प्रूफ विल बी इन द पुडिंग. आई थिंक आपको आहिस्ता आहिस्ता ये जो बजट एलोकेशन इसमें नजर आएगा, मगर हम आइंदा दिनों में इंशाल्लाह इसके ऊपर जो ज्यादा क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, जो भी इसके ऊपर प्रोजेक्शंस है, वो भी सामने रखेंगे. बट आई थिंक इट गोज विदाउट सेइंग कि जितने भी रिफॉर्म्स हैं, दीज आर बोथ नीडेड, और ये अरसा दराज से आप देख रही हैं, दहाइयों से बल्कि बात हुई कि पेंशन रिफॉर्म्स की जरूरत है, और अब हमारी हुकूमत ने, ये वफाकी हुकूमत ने स्टेप्स उठाए हैं आगे के एम्प्लॉइज के लिए, मौजूदा के लिए भी, जिससे हमारे पेंशन की जो लाइबिलिटी है उसको फंड करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, और उसके अंदर थोड़ी ज्यादा रैशनैलिटी भी आएगी. मेक सेंस कि मेरे टैक्स के पैसों से आप पेंशनर्स को पैसे दें. नहीं, पेंशनर्स में आपने अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है, बजाय इसके कि हम उन्हें फंड करें, उनके लिए अपने सब्सटैंटिव हमने इंश्योर करना है कि जो एम्प्लॉइज हैं, जो उनकी पेंशन की राइट्स हैं, वो भी पूरी करें, और एक फेयर तरीके से, एक इक्विटेबल तरीके से, 2-2, 3-3 पेंशन ना मिल रही हो, तनख्वाह के साथ पेंशन ना मिल रही हो, वो सारी बातें हमने की, मगर साथ ही साथ उसका एक सस्टेनेबल फंडिंग का मैकेनिज्म हो. तो इसलिए हुकूमत ने इकदाम उठाए, और इंशाल्लाह इसके नतीजे आप चलें, आपको दोबारा मौका देंगे, दावत देंगे, आप हमें एक्सप्लेन करें अपनी प्रोजेक्शंस वगैरह भी कि भाई इन रिफॉर्म के नतीजे में क्या एस्टिमेट्स हैं, कितनी जल्दी जो टैक्स पेयर्स ऊपर से ये बोझ उठेगा पेंशन के पूरे डिपार्टमेंट को संभालने का. ब्रेक पे जाएंगे. जब वापस आएंगे, किसानों के हवाले से जो सामने खबर आ रही है कि फूड सिक्योरिटी क्राइसिस, जाहिर सी बात है पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ही खतरनाक सैलाब आया है, उसके ऊपर बात करेंगे. हमारे साथ होंगे किसान रिप्रेजेंटेटिव्स. ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे.
ویلکم بیک جی. پنجاب میں اس وقت گندم کے بحران کا ایک خدشہ ہے اور جو تمام فلور ملز ہیں انہوں نے یہ حکومت کو اس حوالے سے الرٹ کر دیا ہے. جو فلور ملز ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ 1.5 ملین ٹن جو اس وقت گندم ہے اس کی کمی پنجاب کو بہت جلد سامنے آنے والی ہے اور حکومت کو فوری طور پر اس کی طرف توجہ دینی ہوگی. 29 اگست کو جب سیلاب بہت اپنے زور و شور پہ تھا اس حوالے سے پروگرام سوال ہے کہ پلیٹ فارم سے ہم بار بار فوڈ سیکورٹی کرائسس کی بات کر رہے تھے اور اس وقت جو وہاں پر ہمارے وفاقی وزیر صاحب تھے ان سے گفتگو ہوئی تھی, کسان نمائندوں سے گفتگو ہوئی تھی اور سب کا یہ خیال تھا کہ ایک بحران آنے والا ہے. حکومت اس کو ذرا ڈاؤن پلے کر رہی تھی, لیکن ذرا سنیے. گندم پچھلے سال ہمارے پاس کم کاشت کی تھی اور اس سیلاب کی وجہ سے جو گھروں میں پڑی تھی وہ ضائع ہو گئی اور گورنمنٹ نے کوئی سٹوریج کی ہی نہیں, فوڈ نے کی نہ پاسکو نے کی. تو ابھی گندم کا تو ایک قحط آنے والا ہے. یہ 3500 والا ریٹ ابھی 2-4 دن میں آپ کو دیکھیں گے 5000 روپے اور روٹی 30 سے 40 روپے میں ملے گی. صرف یہ میں آپ کو گندم کی بات کر رہا ہوں. ہمارے پاس سٹوریج میں اس وقت بھی آلموسٹ کوئی 5 ملین کے قریب پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس. یہ ریزروز ہیں ہمارے. تو یہ جو بار صاحب بات کر رہے ہیں پرائز تو روٹی کی تھوڑی سی آٹے کی بڑھے گی تو اس کی تو بڑھے گی, لیکن اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ فرما رہے ہیں خالد صاحب کے 30-40 روپے کی خدا نخواستہ روٹی ہو جائے گی. کوئی سچویشن ایسی نہیں ہے. ہمارے ساتھ پروگرام کے سلسلے میں خالد حسین بٹ صاحب موجود ہیں, چیئرمین ہے پاکستان اتحاد کے. بہت شکریہ بٹ صاحب. یہ تو حکومت کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس حکومت کے پاس سٹوریج میں گندم پڑی ہوئی ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ روٹی کی قیمت بڑھ جائے گی, کوئی اس طریقے سے ایک بحران آنے والا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کوئی بحران آنے والا ہے؟ جی دیکھیں بالکل بحران آ گیا ہے جی. جو گندم آج 4000 روپے من بک رہی ہے, آج میں کوئٹہ ہوں, کوئٹہ میں 4500 روپے من ہے, سندھ میں 4000 من ہے اور پنجاب میں اس ٹائم 3900-3800 روپے من بک رہی ہے. اور ابھی گندم آنے میں 7 مہینے باقی ہیں. 7 مہینے. ابھی اس مہینے گندم کاشت ہونی ہے سندھ میں اور اگلے مہینے میں گندم پنجاب میں کاشت ہونی ہے. تو 6 مہینے بعد گندم آنی ہے. اور گورنمنٹ کے پاس صرف پاسکو کے پاس سٹوریج 15 لاکھ انہوں نے پچھلے سال خریدی تھی اور پنجاب نے تو خریدی نہیں تھی. تو یہ 1 مہینے سے زیادہ بھی ان کے پاس جو ان کے پاس سٹوریج پڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. تو گندم تو ان کے پاس شارٹیج میں یہ کہتے ہیں نا کہ ابھی جو ہمارے منسٹر صاحب فرما رہے تھے یہ 1 مہینے بعد آپ اور میں پروگرام ایک اور اگر آپ چاہیں گی تو کریں گے تو آپ کو میں بتاؤں گا کہ کتنی شارٹیج آ گئی اور کتنا آٹا اور گندم مہنگی ہو گئی ہے جی. لیکن جو اس وقت 2 اس کے ایشوز ہیں نا, ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے سیلاب آنے کی وجہ سے گندم کی فصل ویسے بھی تباہ ہوئی ہے اور جو نئی فصل کاشت کرنی ہے وہ بھی آپ نہیں کر پائیں گے اس مرتبہ, اس میں بھی ایک سائیکل سکپ ہوگا. جی جی بالکل. دیکھیں ہم 1 کروڑ 60 لاکھ ایکڑ پہ پنجاب میں کاشت کرتے ہیں, اس طرح 25 سے 30 لاکھ سندھ میں کاشت کرتے ہیں. اور جو 50 لاکھ ایکڑ کا جو ایریا تھا جو سیلاب کی زد میں آ گیا ہے اس میں تو ریت پانی جو کھالے تھے جو چیزیں تھی وہ سب کی سب ختم ہو گئی ہیں. ابھی کم از کم اگر گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے تو 2 سے 2.5 مہینے لگیں گے ہمیں اپنی زمین کو تیار کرنے میں. تو گندم کا ٹائم تو ہمارے سے گزر جائے گا. سیدھا 50 لاکھ ایکڑ وہ ایکڑ ہے جس پہ ابھی پانی اور سیلاب کی وجہ سے تباہ ہو گیا, جس کو تیار کرنے میں 3 مہینے لگیں گے. تو اور باقی ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں بچے جس سے ہم گندم کاشت کر سکیں گے 1 کروڑ ایکڑ پہ, جس کی وجہ سے 1 لاکھ ایکڑ کے, جس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سال بھی گندم کا ریٹ نہیں ملا, اس سے پچھلے سال بھی نہیں ملا اور اس سال بھی گندم کسان نے تو 1800 روپے من بیچی ہے. تو کون کسان پاگل ہوگا کہ جس کو 2 سال سے لاس ہو رہے ہیں وہی گندم کاشت کرے گا اور اگلے سال پھر لاس کرے گا. آپ بار بار سپورٹ کی بات کر رہے ہیں, کیا سپورٹ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کے مطالبات سامنے آئے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو آپ نے صوبوں کے درمیان میں گندم کی ترسیل اور نقل و حمل اس کو روکا ہوا ہے, ایک تو آپ کہتے ہیں کہ جی اس کو ختم کریں تاکہ گندم کی قیمت ہر جگہ جو ہے وہ نیچے آئے, ایک تو یہ مطالبہ ہے. اس کے علاوہ کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ دیکھیں جی ہمارا یہ ہے کہ جیسے گورنمنٹ پنجاب نے خود کہا تھا کہ ہم نے ڈی ریگولیٹ کر دیا, ہم گندم نہیں خریدیں گے, کسان کی گندم جتنے کی بکے گی. لیکن ہم گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے تھے کہ یہ آپ نہیں کر سکیں گے. اب انہوں نے 144 لگا دی کہ آپ صوبوں سے دوسرے صوبوں میں گندم نہیں لے جا سکتے. یہ دوسرے صوبوں کے ساتھ زیادتی ہے جہاں گندم کاشت نہیں ہوتی اور کم کاشت ہوتی ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ آپ نے خود کہا تھا کہ ہم سیلاب والوں کو پیسے دیں گے جس سے وہ گندم کاشت کریں گے اپنی زمینیں. ابھی 20,000 ایکڑ پہ تو ہمارا ایک DAP کی جو بیگ ہے وہ 16,000 روپے کا ہے.
تو ہم ایک ڈی اے پی کے بیگ ہمیں جو 20,000 یہ دیں گے تو اس سے تو ہم ایک ڈی اے پی کا بیگ خریدیں گے. کیا ہم اپنی زمین کو ہموار کر سکیں گے, اس کی تیاری کر سکیں گے؟ کیا اتنے پیسوں میں ہم اگلی گندم کاشت کر سکیں گے؟ ہمارے پاس 20,000 میں تو ہم اپنی ایکڑ کو صرف صحیح نہیں کر سکتے ٹریکٹر کے ساتھ, اور اس میں جو مٹی آ گئی اس کو صاف نہیں کر سکتے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام کے سلسلے میں خالد بٹ صاحب موجود تھے, چیئرمین پاکستان اتحاد. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.